माँ जी की पैदाइश का सही साल तो मालूम ना हो सका। जिस जमाने में लायलपुर का जिला नया नया आबाद हो रहा था, पंजाब के हर कस्बे से गरीबुल हाल लोग जमीन हासिल करने के लिए इस नई कॉलोनी में जौक दर जौक खींचे चले आ रहे थे। उर्फे आम में लायलपुर, झंग, सरगोदा वगैरह को बार का इलाका कहा जाता था। उस जमाने में माँ जी की उम्र 10-12 साल थी। उस हिसाब से उनकी पैदाइश पिछली सदी के आखिरी 10-15 सालों में किसी वक्त हुई होगी। माँ जी का आबाई वतन तहसील रोपड़, जिला अंबाला में एक गांव मनेला नामी था। वालदैन के पास चंद एकड़ अराजी थी। उन दिनों रोपड़ में दरिया सतलज से नहर सरहिंद की खुदाई हो रही थी। नाना जी की अराजी नहर की खुदाई में जम हो गई। रोपड़ में अंग्रेज हाकिम के दफ्तर से ऐसी जमीनों के मुआवजे दिए जाते थे। नाना जी 2-3 बार मुआवजे की तलाश में शहर गए, लेकिन सीधे आदमी थे, कभी इतना मालूम न कर सके कि अंग्रेज का दफ्तर कहाँ है और मुआवजा वसूल करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। अंजाम कार सब्र शुक्र करके बैठ गए और नहर की खुदाई की मजदूरी करने लगे। उन्हीं दिनों पर्चा लगा कि बार में कॉलोनी खुल गई है और नए आबादकारों को मुफ्त जमीन मिल रही है। नाना जी अपनी बीवी, 2 नन्हे बेटों और एक बेटी का कुंबा साथ लेकर लायलपुर रवाना हो गए। सवारी की तौफीक न थी, इसलिए प्यादा ही चल खड़े हुए। रास्ते में मेहनत मजदूरी करके पेट पालते। नाना जी जगह बजगह कुली का काम कर लेते या किसी टाल पर लकड़ियां चीर देते। नानी और माँ जी किसी का सोत काट देती या मकानों के फर्श और दीवारें लेप देती। लायलपुर का सही रास्ता किसी को ना आता था। जगह जगह भटकते थे और पूछ पाछ कर दिनों की मंजिल हफ्तों में तय करते थे। 1.5-2 महीने की मुसाफत के बाद जड़ावाला पहुंचे। प्यादा चलने और मेहनत मजदूरी की मुशक्कत से सबके जिस्म नढाल और पांव सूजे हुए थे। यहां पर चंद माह कयाम किया। नाना जी ने दिन भर गल्ला मंडी में बोरियां उठाने का काम किया। नानी पर्चा काट कर सोत बेचती और माँ जी घर संभालती, जो एक छोटे से झोंपड़े पर मुश्तमिल था। उन्हीं दिनों बकर ईद का त्यौहार आया। नाना जी के पास चंद रुपए जमा हो गए थे। उन्होंने माँ जी को 12 पैसे बतौर ईदी दिए। जिंदगी में पहली बार माँ जी के हाथ इतने पैसे आए थे। उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन इस रकम का कोई मसरफ उनकी समझ में ना आ सका। वफात के वक्त उनकी उम्र कोई 80 बरस के लगभग थी, लेकिन उनके नजदीक 100 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए के नोटों में इम्तियाज करना आसान काम न था। ईदी के 3 आने कई रोज माँ जी के दुपट्टे के कोने में बंधे रहे। जिस रोज वो जड़ावाला से रुखसत हो रही थी, माँ जी ने 11 पैसे का तेल खरीदकर मस्जिद के चिराग में डाल दिया। बाकी 1 पैसा अपने पास रखा। उसके बाद जब भी 11 पैसे पूरे हो जाते, वो फौरन मस्जिद में तेल भिजवा देती। सारी उम्र जुमेरात की शाम को इस अमल पर बड़ी वजादारी से पाबंद रहीं। रफ्ता रफ्ता बहुत सी मस्जिदों में बिजली आ गई, लेकिन लाहौर और कराची जैसे शहरों में भी उन्हें ऐसी मस्जिदों का इल्म रहता था जिसके चिराग अभी भी तेल से रोशन होते थे। वफात की शब भी माँ जी के सराहने मलमल के रुमाल में बंधे हुए चंद आने मौजूद थे। गालिबन ये पैसे भी मस्जिद के तेल के लिए जमा कर रखे थे, क्योंकि वो जुमेरात की शब थी। इन चंद आनों के अलावा माँ जी के पास ना कुछ और रकम थी और ना कोई जेवर। असबाब दुनिया में उनके पास गिनती की चंद चीजें थी। 3 जोड़े सूती कपड़े, 1 जोड़ा देसी जूता, 1 जोड़ा रबड़ की चप्पल, 1 ऐनक, 1 अंगूठी जिसमें 3 छोटे छोटे फेरोजे जुड़े हुए थे, 1 जायनमाज, 1 तस्बीह और बाकी अल्लाह अल्लाह। पहनने के लिए 3 जोड़ों को वो खास एहतमाम से रखती थी। 1 जेबतन, दूसरा अपने हाथ से धोकर तकिए के नीचे रखा रहता था ताकि इस्त्री हो जाए, तीसरा धोने के लिए तैयार। और इसके अलावा अगर कोई चौथा कपड़ा उनके पास आता, वो चुपके से 1 जोड़ा किसी को दे देती थी। इसी वजह से सारी उम्र उन्हें सूट केस रखने की हाजत महसूस न हुई। लंबे से लंबे सफर पर रवाना होने के लिए उन्हें तैयारी में चंद मिनट से ज्यादा न लगते थे। कपड़ों की पोटली की बुक्कल मारी और जहां कहे चलने को तैयार। सफर आखिरत भी उन्होंने इसी सादगी से इख्तियार किया। मैले कपड़े अपने हाथों से धोकर तकिए के नीचे रखे, नहा धोकर बाल सुखाए और चंद ही मिनटों में जिंदगी के सबसे लंबे सफर पर रवाना हो गई, जिस खामोशी से उकबा सुधार गई। गालिबन उस मौका के लिए वो अक्सर ये दुआ मांगा करती थी कि अल्लाह ताला हाथ चलते चलाते उठा ले, अल्लाह कभी किसी का मोहताज ना करे। खाने पीने में वो कपड़े लत्ते से भी ज्यादा सादा और गरीब मजाज थी।
ان کی مرغوب ترین غذا مکئی کی روٹی دھنیا پودینے کی چٹنی کے ساتھ تھی۔ باقی چیزیں خوشی سے کھا تو لیتی تھیں لیکن شوق سے نہیں۔ تقریباً ہر نوالے پر اللہ کا شکر ادا کرتی تھیں۔ پھلوں میں کبھی بہت مجبور کیا جائے تو کبھی کبھار کیلے کی فرمائش کرتی تھیں۔ البتہ ناشتے میں چائے 2 پیالے اور تیسرے پہر سادہ چائے کا 1 پیالہ ضرور پیتی تھیں۔ کھانا صرف 1 وقت کھاتی تھیں، اکثر و بیشتر دوپہر کا، شاذ و نادر رات کا۔ گرمیوں میں عموماً مکھن نکالی ہوئی پتلی نمکین لسی کے ساتھ 1 آدھ سادہ چپاتی ان کی محبوب خوراک تھی۔ دوسروں کو کوئی چیز رغبت سے کھاتے دیکھ کر خوش ہوتی تھیں اور ہمیشہ دعا کرتی تھیں۔ سب کا بھلا خاص اپنے یا اپنے بچوں کے لیے انہوں نے براہ راست کچھ نہ مانگا تھا۔ پہلے دوسروں کے لیے مانگتی تھیں اور اس کے بعد مخلوق خدا کی حاجت روائی کے طفیل اپنے بچوں یا عزیزوں کا بھلا چاہتی تھیں۔ اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کو انہوں نے اپنی زبان سے کبھی میرے بیٹے یا میری بیٹی کہنے کا دعویٰ نہیں کیا، ہمیشہ ان کو اللہ کا مال کہا کرتی تھی۔ کسی سے کوئی کام لینا ماں جی پر بہت گراں گزرتا تھا۔ اپنے سب کام وہ اپنے ہاتھوں خود انجام دیتی تھیں۔ اگر کوئی ملازم زبردستی ان کا کوئی کام کر دیتا تو انہیں ایک عجیب قسم کی شرمندگی کا احساس ہونے لگتا تھا۔ وہ احسان مندی سے سارا دن اسے دعائیں دیتی رہتی تھیں۔ سادگی اور درویشی کا یہ رکھ رکھاؤ کچھ تو قدرت نے ماں جی کی سرشت میں پیدا کیا تھا، کچھ یقیناً زندگی کے زیرو بم نے سکھا دیا تھا۔ جڑا والا میں کچھ عرصہ قیام کے بعد جب اپنے والدین اور خردسال بھائیوں کے ساتھ زمین کی تلاش میں لائل پور کی کالونی کی طرف روانہ ہوئی تو انہیں معلوم نہ تھا کہ انہیں کس مقام پر جانا ہے، زمین حاصل کرنے کے لیے کیا قدم اٹھانا ہے۔ ماں جی بتایا کرتی تھیں کہ اس زمانے میں ان کے ذہن میں کالونی کا تصور ایک فرشتہ سیرت بزرگ کا تھا جو کہیں سر راہ بیٹھا زمین کے پروانے تقسیم کر رہا ہوگا۔ کئی ہفتے یہ چھوٹا سا قافلہ لائل پور کے علاقے میں پا پیادہ بھٹکتا رہا، لیکن کسی راہ گزار پر انہیں کالونی کا خضر صورت رہنما نہ مل سکا۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے چک نمبر 506 جو ان دنوں نیا آباد ہو رہا تھا وہاں ڈیرے ڈال دیے۔ لوگ جوک تر جوک وہاں آ کر آباد ہو رہے تھے۔ نانا جی نے اپنی سادگی میں سمجھا کہ کالونی میں آباد ہونے کا شاید یہی ایک طریقہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ایک چھوٹا سا احاطہ گھیر کر گھاس پھونس کی جھونپڑی بنائی اور بنجر اراضی کا قطع تلاش کر کے کاشت کی تیاری کرنے لگے۔ انہی دنوں محکمہ مال کا عملہ پڑتال کے لیے آیا۔ نانا جی کے پاس الاٹمنٹ کے کاغذات نہ تھے، چنانچہ انہیں چک سے نکال دیا گیا اور سرکاری زمین پر ناجائز جھونپڑا بنانے کی پاداش میں ان کے برتن اور بستر کرک کر لیے گئے۔ عملے کے ایک آدمی نے چاندی کی دو بالیاں بھی ماں جی کے کانوں سے اتروا لیں۔ ایک بالی اتارنے میں ذرا دیر ہوئی تو اس نے زور سے کھینچ لی، جس سے ماں جی کے کان کا زیریں حصہ بری طرح پھٹ گیا۔ چک نمبر 506 سے نکل کر جو راستہ سامنے آیا اس پر چل کھڑے ہوئے۔ گرمیوں کے دن تھے، دن بھر لو چلتی تھی، پانی رکھنے کے لیے مٹی کا پیالہ بھی پاس نہ تھا۔ جہاں کہیں کوئی کنواں نظر آیا ماں جی اپنا دوپٹہ بھگو لیتی تاکہ پیاس لگنے سے اپنے چھوٹے بھائیوں کو چساتی جائیں۔ اس طرح وہ چلتے چلتے چک نمبر 507 میں پہنچے، جہاں ایک جان پہچان کے آباد کرنے نانا جی کو اپنا مزارہ رکھ لیا۔ نانا جی ہل چلاتے تھے، نانی مویشی چرانے لگ جاتی تھیں، ماں جی کھیتوں سے گھاس اور چارہ کاٹ کر زمینداروں کی بھینسوں اور گایوں کے لیے لایا کرتی تھیں۔ ان دنوں انہیں مقدور بھی نہ تھا کہ ایک وقت کی روٹی بھی پوری طرح کھا سکیں۔ کسی وقت جنگلی بیروں پر گزارا ہوتا تھا، کبھی خربوزے کے چھلکے ابال کر کھا لیتے تھے، کبھی کسی کھیت میں گری انبیاں مل گئیں تو ان کی چٹنی بنا لی، اور کنٹھے کا ملا جلا ساگ ہاتھ آ گیا۔ نانی محنت مزدوری میں مصروف تھیں۔ ماں جی نے ساگ چولہے پر چڑھایا۔ جب پک کر تیار ہو گیا اور ساگ کا الن لگا کر گھوٹنے کا وقت آیا تو ماں جی نے ڈوئی ایسی زور سے چلائی کہ ہنڈیا کا پیندا ٹوٹ گیا اور سارا ساگ بہہ کر چولہے پہ آ پڑا۔ ماں جی کو نانی سے ڈانٹ پڑی اور مار بھی۔ رات کو سارے خاندان نے چولہے کی لکڑیوں پر گرا ہوا ساگ انگلیوں سے چاٹ چاٹ کر پیٹ بھرا۔ چک نمبر 507 نانا جی کو خوب راس آیا۔ چند ماہ کی محنت مزدوری کے بعد نئی آباد کاری کے سلسلے میں آسان قسطوں پر ان کو ایک مربع زمین مل گئی۔ رفتہ رفتہ دن پھرنے لگے اور 3 سال میں ان کا شمار گاؤں کے کھاتے پیتے لوگوں میں ہونے لگا۔ جو فارغ الابالی بڑھتی گئی تو آبائی وطن کی یاد ستانے لگی۔ چنانچہ خوشحالی کے 4-5 سال گزارنے کے بعد سارا خاندان ریل میں بیٹھ کر منیلا کی طرف نکل پڑا۔ ریل کا سفر ماں جی کو بہت پسند آیا۔ وہ سارا وقت کھڑکی سے منہ باہر نکال کر تماشا دیکھتی رہتی۔ اسی عمل میں کوئلے کے بہت سے ذرے ان کی آنکھوں میں پڑ گئے۔
اس کی وجہ سے کئی روز وہ آشوب چشم میں مبتلا رہیں۔ اس تجربے کے بعد انہوں نے ساری عمر اپنے کسی بچے کو ریل کی کھڑکی سے باہر منہ نکالنے کی اجازت نہ دی۔ ماں جی ریل کے 3rd کلاس ڈبے میں بھی بہت خوش رہتی تھیں۔ ہم سفر عورتوں اور بچوں سے فوراً گھل مل جاتی۔ سفر کی تھکان اور راستے کی گرد و غبار کا ان پر کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ اس کے برعکس اونچے درجوں میں بہت بیزار ہو جاتی۔ 1-2 بار جب انہیں مجبوراً ایئر کنڈیشن ڈبے میں سفر کرنا پڑا تو وہ تھک کر چور ہو گئیں اور سارا وقت قید کی صحبت کی طرح ان پر گراں گزرا۔ منیلا پہنچ کر نانا جی نے اپنے آبائی مکان درست کیا، عزیز و اقارب کو تحائف دیے، دعوتیں ہوئیں، پھر ماں جی کے لیے بر ڈھونڈنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس زمانے میں لائل پور کے مربع داروں کی بڑی دھوم تھی۔ ان کا شمار خوش قسمت اور باعزت لوگوں میں ہوتا تھا۔ چنانچہ چاروں طرف سے ماں جی کے پے در پے پیام آنے لگے۔ یوں بھی ان دنوں ماں جی کے ٹھاٹ پاٹ تھے۔ برادری والوں پر رعب گانٹھنے کے لیے نانی جی انہیں ہر روز نت نئے کپڑے پہناتی تھیں اور ہر وقت دلہنوں کی طرح سجا کر رکھتی تھیں۔ کبھی کبھار پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ماں جی بڑے معصوم فخر سے کہا کرتی تھیں کہ ان دنوں میرا تو گاؤں میں نکلنا 2 بھر ہو گیا تھا۔ میں جس طرف سے گزرتی لوگ ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے، یہ خیال بخش مربع دار کی بیٹی جا رہی ہے، دیکھیے کون خوش نصیبی سے بیاہ کر لے جائے گا۔ ماں جی، آپ کو اپنی نظر میں کوئی ایسا خوش نصیب نہ تھا؟ ہم لوگ چھیڑنے کی خاطر ان سے پوچھا کرتے تھے۔ توبہ توبہ پت، ماں جی کانوں کو ہاتھ لگاتی، میری نظر میں بھلا کوئی کیسے ہو سکتا تھا؟ ہاں، میرے دل میں اتنی سی خواہش ضرور تھی کہ اگر مجھے کوئی ایسا آدمی ملے جو 2 حرف پڑھا لکھا ہو تو خدا کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ساری عمر غالباً یہی ایک خواہش تھی جو ماں جی کے دل میں خود اپنی ذات کے لیے پیدا ہوئی۔ اس کو خدا نے یوں پورا کر دیا کہ اسی سال ماں جی کی شادی عبداللہ صاحب سے ہو گئی۔ ان دنوں سارے علاقے میں عبداللہ صاحب کا طوطی بول رہا تھا۔ وہ ایک امیر قریب گھرانے کے چشم و چراغ تھے، لیکن 5-6 برس کی عمر میں یتیم بھی ہو گئے اور بے حد مفلوق الحال بھی۔ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو یہ انکشاف ہوا کہ ساری آبائی جائیداد رہن پڑی ہے۔ چنانچہ عبداللہ صاحب اپنی والدہ کے ساتھ ایک جھونپڑے میں اٹھائے۔ زر اور زمین کا انجام دیکھ کر انہوں نے ایسی جائیداد بنانے کا عزم کر لیا جو مہاجنوں کے ہاتھ گروی نہ رکھی جا سکے۔ چنانچہ عبداللہ صاحب دل و جان سے تعلیم حاصل کرنے میں منہمک ہو گئے۔ وظیفے پر وظیفہ حاصل کر کے اور 2 سال کے امتحان ایک سال میں پاس کر کے پنجاب یونیورسٹی کے میٹریکولیشن میں اول آئے۔ اس زمانے میں غالباً یہ پہلا موقع تھا کہ کسی مسلمان طالب علم نے یونیورسٹی میں امتحان میں ریکارڈ قائم کیا ہو۔ اڑتے اڑتے یہ خبر سر سید کے کانوں میں پڑ گئی، جو اس وقت علی گڑھ مسلم کالج کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے خاص منشی کو گاؤں میں بھیجا اور عبداللہ صاحب کو وظیفہ دے کر علی گڑھ بلا لیا۔ یہاں پر عبداللہ صاحب خوب بڑھ چڑھ کر اپنا رنگ نکالا اور BA کرنے کے بعد 19 برس کی عمر میں وہیں پر انگریزی، عربی، فلسفہ اور حساب کے لیکچرار ہو گئے۔ سر سید کو اس بات کی دھن تھی کہ مسلمان نوجوان زیادہ سے زیادہ تعداد میں اعلیٰ ملازمتوں پر جائیں۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ صاحب کو سرکاری وظیفہ دلوایا تاکہ وہ انگلستان جا کر ICS کے امتحان میں شریک ہوں۔ پچھلی صدی کے بڑے بوڑھے 7 سمندر پار کے سفر کو بلائے ناگہانی سمجھتے تھے۔ عبداللہ صاحب کی والدہ نے بیٹے کو ولایت جانے سے منع کر دیا۔ عبداللہ صاحب کی سعادت مندی آڑے آئی، انہوں نے وظیفہ واپس کر دیا۔ اس حرکت پر سر سید کو بے حد غصہ آیا اور دکھ بھی ہوا۔ انہوں نے لاکھ سمجھایا، بجھایا، ڈرایا، دھمکایا، لیکن عبداللہ صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے۔ کیا تم اپنی بوڑھی ماں کو قوم کے مفاد پر ترجیح دیتے ہو؟ سر سید نے کڑک کر پوچھا۔ جی ہاں، عبداللہ صاحب نے جواب دیا۔ یہ ٹکا سا جواب سن کر سر سید آپے سے باہر ہو گئے۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے پہلے انہوں نے عبداللہ صاحب کو لاتوں، مکوں، تھپڑوں اور جوتوں سے خوب پیٹا اور کالج کی نوکری سے برخاست کر کے یہ کہہ کر علی گڑھ سے نکال دیا، اب تم ایسی جگہ جا کر مرو جہاں سے میں تمہارا نام بھی نہ سن سکوں۔ عبداللہ صاحب جتنے سعادت مند بیٹے تھے اتنی ہی سعادت مند شاگرد بھی تھے۔ نقشے پر انہوں نے سب سے دور افتادہ اور دشوار گزار مقام گلگت نظر آیا۔ چنانچہ ناک کی سید میں گلگت پہنچے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کی گورنری کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ جن دنوں ماں جی کی منگنی کی فکر ہو رہی تھی انہی دنوں عبداللہ صاحب بھی چھٹی پر گاؤں آئے ہوئے تھے۔ قسمت میں دونوں کا سنجوگ لکھا ہوا تھا، ان کی منگنی ہو گئی اور 1 ماہ بعد شادی بھی ٹھہر گئی تاکہ عبداللہ صاحب دلہن کو اپنے ساتھ گلگت لے جائیں۔ منگنی کے بعد ایک روز ماں جی اپنی سہیلیوں کے ساتھ پاس والے گاؤں میں میلہ دیکھنے گئی ہوئی تھی۔ اتفاقاً یا شاید دانستہ عبداللہ صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔
ماجی کی سہیلیوں نے انہیں گھیر لیا اور ہر ایک نے چھیڑ چھیڑ کر ان سے 5-5 روپے وصول کر لیے۔ عبداللہ صاحب نے ماجی کو بھی بہت سے روپے پیش کیے لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ بہت اصرار بڑھ گیا تو مجبوراً ماجی نے 11 پیسے کی فرمائش کی۔ اتنے بڑے میلے میں 11 پیسے لے کر کیا کرو گی؟ عبداللہ صاحب نے پوچھا۔ اگلی جمعرات کو آپ کے نام سے مسجد میں تیل ڈال دوں گی، ماجی نے جواب دیا۔ زندگی کے میلے میں بھی عبداللہ صاحب کے ساتھ ماجی کا لین دین صرف جمعرات کے 11 پیسوں تک ہی محدود رہا۔ اس سے زیادہ رقم نہ کبھی انہوں نے مانگی نہ اپنے پاس رکھی۔ گلگت میں عبداللہ صاحب کی بڑی شان و شوکت تھی۔ خوبصورت بنگلہ، وسیع باغ، نوکر چاکر، دروازوں پر سپاہیوں کا پہرا۔ جب عبداللہ صاحب دورے پر باہر جاتے یا واپس آتے تو 7 توپوں کی سلامی دی جاتی تھی۔ یوں بھی گلگت کا گورنر خاص سیاسی، انتظامی اور سماجی اقتدار کا حامل تھا، لیکن ماجی پر اس سارے جاہو جلال کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ کسی قسم کا چھوٹا بڑا ماحول ان پر اثر انداز نہ ہوتا تھا، بلکہ ماجی کی اپنی سادگی اور خود اعتمادی ہر ماحول پر خاموشی سے چھا جاتی تھی۔ ان دنوں سر میلکم ہیلی حکومت برطانیہ کی طرف سے گلگت کی روسی اور چینی سرحد پر پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پر مامور تھے۔ ایک روز لیڈی ہیلی اور ان کی بیٹی ماجی سے ملنے آئی۔ انہوں نے فراک پہنے ہوئے تھے اور پنڈلیاں کھلی تھیں۔ یہ بے حجابی ماجی کو پسند نہ آئی۔ انہوں نے لیڈی ہیلی سے کہا، تمہاری عمر تو جیسی گزرنی تھی گزر ہی گئی، اب اپنی بیٹی کی عاقبت تو خراب نہ کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے مس ہیلی کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا اور چند مہینوں میں انہیں کھانا پکانا، سینہ پرونا، برتن مانجنا، کپڑے دھونا سکھا کر ماں باپ کے پاس واپس بھیج دیا۔ جب روس میں انقلاب برپا ہوا تو لارڈ کیچر سرحدوں کا معائنہ کرنے گلگت آئے۔ ان کے اعزاز میں گورنر کی طرف سے ضیافت کا اہتمام ہوا۔ ماجی نے اپنے ہاتھ سے 10-12 قسم کے کھانے پکائے، کھانے لذیذ تھے۔ لارڈ کیچر نے اپنی تقریر میں کہا، مسٹر گورنر، جس خانسامہ نے یہ کھانے پکائے، براہ مہربانی میری طرف سے آپ ان کے ہاتھ چوم لیں۔ دعوے کے بعد عبداللہ صاحب فرحاں و شاداں گھر لوٹے تو دیکھا ماجی باورچی خانے کے ایک کونے میں چٹائی پر بیٹھی نمک اور مرچ کی چٹنی سے مکئی کی روٹی کھا رہی ہیں۔ ایک اچھے گورنر کی طرح عبداللہ صاحب نے ماجی کے ہاتھ چومے اور کہا، اگر لارڈ کیچر یہ فرمائش کرتا کہ وہ خود خانسامہ کے ہاتھ چومنا چاہتا ہے تو پھر تم کیا کرتی؟ میں؟ ماجی تنک کر بولی، میں اس کی مونچھیں پکڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیتی۔ پھر آپ کیا کرتے؟ میں؟ عبداللہ صاحب نے ڈرامہ کیا، میں ان مونچھوں کی روئی میں لپیٹ کر وائسرائے کے پاس بھیج دیتا اور تمہیں ساتھ لے کر کہیں اور بھاگ جاتا، جیسے سر سید کے ہاں سے بھاگا تھا۔ ماجی پر ان مکالموں کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا، لیکن ایک بار ماجی رشک و حسد کی اس آگ میں جل بھن کر کباب ہو گئیں جو ہر عورت کا ازلی ورثہ ہے۔ گلگت میں ہر قسم کے احکامات گورنری کے نام پر جاری ہوتے تھے۔ جب یہ چرچہ ماجی تک پہنچا انہوں نے عبداللہ صاحب سے گلہ کیا، بھلا حکومت تو آپ کرتے ہیں، لیکن گورنری کہہ کر مجھ غریب کا نام بیچ میں کیوں لایا جاتا ہے خواہ مخواہ؟ عبداللہ صاحب علی گڑھ کے پڑے ہوئے تھے، رگے ظرافت پھڑک اٹھی اور بے اتنائی سے فرمایا، بھاگوان یہ تمہارا نام تھوڑا ہے، گورنری تو دراصل تمہاری سوکن ہے جو دن رات میرا پیچھا کرتی ہے۔ مذاق کی چوٹ تھی، عبداللہ صاحب نے سمجھا بات آئی گئی ہو گئی، لیکن ماجی کے دل میں غم بیٹھ گیا۔ اس غم میں وہ اندر ہی اندر کڑنے لگی۔ کچھ عرصہ بعد کشمیر کا مہاراجہ پرتاپ سنگھ اپنی مہارانی کے ساتھ گلگت کے دورے پر گیا۔ ماجی نے مہارانی سے اپنے دل کا حال سنایا۔ مہارانی بھی سادہ عورت تھی، جلال میں آ گئی۔ ہائے ہائے، ہمارے راج میں ایسا ظلم! میں آج ہی مہاراج سے کہوں گی عبداللہ صاحب سے خبر لیں۔ جب یہ مقدمہ مہاراج پرتاپ سنگھ کے پاس پہنچا تو انہوں نے عبداللہ صاحب کو بلا کر پوچھ گچھ کی۔ عبداللہ صاحب بے حیران تھے کہ بیٹھے بٹھائے کیا افتاد آ پڑی ہے، لیکن جب معاملے کی تہہ تک پہنچے تو دونوں خوب ہنسے۔ آدمی دونوں ہی وزادار تھے۔ چنانچہ مہاراجہ نے حکم نکالا کہ آئندہ سے گلگت کی گورنری کو وزارت اور گورنر کو وزیر وزارت کے نام سے پکارا جائے۔ 1947 کی جنگ آزادی تک گلگت میں یہی سرکاری استحالات رائج تھیں۔ یہ حکم نامہ سن کر مہارانی نے ماجی کو بلا کر خوشخبری سنائی کہ مہاراجہ نے گورنری کو دیس نکالا دے دیا ہے۔ اب تم دودھوں میں نہاؤ، پوتو پھلو۔ مہارانی نے کہا، کبھی ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ مہاراجہ اور مہارانی کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ اکثر ماجی سے دعا کی فرمائش کرتے تھے۔ اولاد کے معاملے میں ماجی کیا واقعی خوش نصیب تھیں؟ یہ ایک ایسا سوالیہ نشان ہے جس کا جواب آسانی سے نہیں سوچتا۔ ماجی خود ہی تو کہا کرتی تھی کہ ان جیسی خوش نصیب ماں دنیا میں کم ہی ہوتی ہیں۔
لیکن اگر صبر و شکر، تسلیم و رضا کی اینک اتار کر دیکھا جائے تو اس خوش نصیب کے پردے کے پیچھے کتنے دکھ، کتنے غم، کتنے صدمے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں جی کو 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا کیے۔ 2 بیٹیاں شادی کے کچھ عرصہ بعد یکے دیگرے فوت ہو گئیں۔ سب سے بڑا عین عالم شباب میں انگلستان جا کر گزر گیا۔ کہنے کو تو ماں جی نے کہہ دیا کہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا، لیکن کیا وہ اکیلے میں چھپ چھپ کر خون کے آنسو نہ رویا کرتی ہوں گی؟ جب عبداللہ صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 62 سال اور ماں جی کی عمر 55 سال تھی۔ سحپہر کا وقت تھا۔ عبداللہ صاحب بان کی کھردری چارپائی پر حسب معمول گاؤ تکیا لگا کر نیم دراز تھے۔ ماں جی پانتی بیٹھی چاقو سے گنا چھیل چھیل کر ان کو دے رہی تھی۔ وہ مزے مزے سے گنا چوس رہے تھے اور مذاق کر رہے تھے۔ پھر یکا یک سنجیدہ ہو گئے اور کہنے لگے، بھگوان، شادی سے پہلے میلے میں نے تمہیں 11 پیسے دیے تھے، کیا ان کو واپس کرنے کا وقت نہیں آیا؟ ماں جی نے نئی دلہنوں کی طرح سر جھکا لیا اور گنا چھیلنے میں مصروف ہو گئیں۔ ان کے سینے میں بیک وقت یہ بہت سے خیال امڈ آئے۔ ابھی وقت کہاں آیا ہے؟ سرتاج، شادی کے پہلے 11 پیسوں کی تو بڑی بات تھی، لیکن شادی کے بعد جس طرح تم نے میرے ساتھ نباہ کیا ہے اس پر میں نے تمہارے پاؤں دھو کر پینے ہیں، اپنی کھال کی جوتیاں تمہیں پہنانی ہیں۔ ابھی وقت کہاں آیا ہے میرے سرتاج؟ لیکن قضاء و قدر کے بھی کھاتے میں وقت آ چکا تھا۔ جب ماں جی نے سر اٹھایا تو عبداللہ صاحب گنے کی کاش منہ میں لیے گاؤ تکیا پر سو رہے تھے۔ ماں جی نے بتیرا بلایا، ہلایا، چمکارا، لیکن عبداللہ صاحب ایسی نیند سو گئے تھے جس سے بیداری قیامت سے پہلے نہیں۔ ماں جی نے اپنے باقی ماندہ 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کو سینے سے لگا کر تلقین کی، بچہ رونا مت، تمہارے ابا جی آرام سے سو رہے تھے، اسی آرام سے چلے گئے، اب رونا مت، ان کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ کہنے کو تو ماں جی نے کہہ دیا کہ اپنے ابا کی یاد میں نہ رونا ورنہ ان کو تکلیف پہنچے گی، لیکن کیا وہ خود چوری چھپے اس خاوند کی یاد میں نہ روئی ہوں گی جس نے 62 سال کی عمر تک انہیں ایک الڑ دلہن سمجھا، جس نے گورنری کے علاوہ اور کوئی سوکن ان کے سر پر لا کر نہ بٹھائی؟ جب وہ خود چل دیں تو اپنے بچوں کے لیے ایک سوالیہ نشان چھوڑ گئیں جو قیامت تک انہیں عقیقت کے بیاباں میں سرگردہ رکھے گا۔ اگر ماں جی کے نام پر خیرات کی جائے تو 11 پیسے سے زیادہ ہمت نہیں ہوتی، لیکن مسجد کا ملا پریشان ہے کہ بجلی کا ریٹ بڑھ گیا ہے اور تیل کی قیمت گراں ہو گئی ہے۔ ماں جی کے نام پر فاتحہ دی جائے تو مکئی کی روٹی اور نمک مرچ کی چٹنی سامنے آتی ہے، لیکن کھانے والا درویش کہتا ہے کہ فاتحہ درود میں پلاؤ اور زردے کا اہتمام لازم ہے۔ ماں جی کا نام آتا ہے تو بے اختیار رونے کو جی چاہتا ہے، لیکن اگر رویا جائے تو ڈر لگتا ہے ان کی روح کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ضبط کیا جائے تو خدا کی قسم ضبط نہیں ہوتا۔